मुल्क में अहमदाद सुमरो पाक भारत जंग के खात्मे का बाज़ाब्ता ऐलान तो कर दिया गया है, मगर उधर पड़ोस में भारत में मोदी सरकार खतरे में पड़ गई है। नरेंद्र मोदी के इस्तीफों की डिमांड तो की जा रही है, अमित शाह को घर भेजने का मुतालबा तो किया ही जा रहा है, मगर जो मोदी की गठबंधन सरकार है उसकी जड़ें हिल चुकी हुई है और उसका धड़न तख्ता होने वाला है। इन सारे मामलात पर बात करेंगे। एक तो जो पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कल ज़ख्मियों की इयादत की और वहाँ पर उन्होंने गुफ्तगू की, वो मैंने आपके सामने रखनी है। और साथ साथ जो जंग का ऐलान, खात्मे का ऐलान किया गया है, उसके बाद अब क्या होगा, क्योंकि कल रात नरेंद्र मोदी ने एक खिताब किया था मायूसी से भरा और झूठ और वो क्या कहते हैं प्रोपेगेंडा पर मबनी खिताब, जिसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसको सबूत कहा जाए या जिसको रीज़न कहा जाए खित्ते में तनाव को जारी रखने का। लेकिन बहरहाल मोदी ने कुछ भड़के शड़के मारी, तो अब उसका जवाब ज़ाहिर है उन फोरम्स पर दिया जाएगा जिसके लिए जंगबंदी की गई है, यानी किसी सालिस के पास बैठा जाएगा। तो उसमें क्या पेशरफ्त हो सकती है आगे चल के, वो भी बात करेंगे। लेकिन पहले आगाज़ जो जंगबंदी के ख़ात्मे का ऐलान हुआ है, और वो ऐलान बाज़ाब्ता पाकिस्तान की अफवाज की तरफ से किया गया है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक और ऐलान किया है, तो वो मैंने आपके सामने रखना है जी। ये जो और साथ साथ वज़ीर आज़म ने जो ऐलान किया है उसमें उन्होंने हर साल 10 मई को योम मोरक़े हक़ मनाने का ऐलान किया है। तो जिस दिन पाकिस्तान ने पलटवार किया था, भारत पर जवाबी हमला किया था, और उसके बाद फिर दुनिया सीज़ फायर कराने आ गई, और जो मोदी पहले अकड़ में था, जो बात मानने को तैयार नहीं था, फिर वो घुटनों के बल आया। तो उसी दिन को मोरक़े हक़ के दिन के तौर पर मनाने का ऐलान वज़ीर आज़म साहब ने किया है हर साल। तो अब जो मैं आपसे गुजारिश रखने जा रहा हूँ आपके सामने वो ये है कि जी ISPR ने बाज़ाब्ता एक प्रेस रिलीज़ जारी करके ऐलान किया है कि मुसल्लह अफ़वाज ने जो ऑपरेशन बुनियान मरसूस जो शुरू किया वो कामयाब हो गया, और उसकी कामयाब तकमील का ऐलान किया जा रहा है। और कहा गया प्रेस रिलीज़ में कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने भारत के ख़िलाफ़ 22 अप्रैल से 10 मई तक होने वाली झड़पों को मार्का हक़ का नाम दिया। उसके बाद 10 मई को पाकिस्तानी मुसल्लह अफराद ने भारत के ख़िलाफ़ ऑपरेशन बुनियान मरसूस जो शुरू किया वो कामयाबी से मुकम्मल किया गया। ये कहा गया कामयाब हो गया और तकमील को पहुंच गया हुआ है। तो तकमील को पहुंचने का मतलब ये है कि अब कुछ बॉर्डर पर सूरत हाल नॉर्मल होगी। मुमकिन है कि डिप्लॉयमेंट कुछ कम की जाए, मुमकिन है कि नई डिप्लॉयमेंट हो, कुछ जो नौजवान जो ज़ाहिर मुसलसल हालत जंग में थे तो उनको थोड़ा सा रिलैक्स किया जाए, कुछ वो जो हमारी तोपें टैंकें वो सारा कुछ उसको भी ज़रा थोड़ा सा दोबारा रंगो रोगन करने के लिए ज़रा हर चीज़ का ज़ाहिर होता है उसको दिया जाता है, ज़रा थोड़ा सा रेस्ट दिया जाता है, तो वो चीज़ें जो है वो नॉर्मलाइज होने की तरफ जाएं। तो ये जो मैंने कुछ एक्सपर्ट से पूछा कि जो कहा गया है कि जी कामयाब तकमील हो गई है, मुकम्मल हो गया कामयाबी के साथ, तो क्या ख़त्म होगी जंग? तो अभी तक क्योंकि सीज़ फायर है, जंग बंदी है, बाज़ाब्ता जंग ख़त्म ज़ाहिर नहीं हुई। और कल जो मोदी ने ख़िताब किया था उसमें उन्होंने कहा था कि दोबारा अगर आतंक होगा तो दोबारा इसी तरह का हमला करेंगे, तो वो तो ज़ाहिर आगे की बात होगी। मोदी ने यह भी कहा था कि दहशत गर्दी और मुज़ाकरात एक साथ नहीं चल सकते, तो वो भी जब मुज़ाकरात की टेबल पर बैठेंगे तो पता चलेगा कौन दहशत गर्दी कर रहा है कौन नहीं कर रहा। तो बहरहाल ISPR का जो प्रेस रिलीज़ है उसके कुछ हिस्से मैं आपके सामने रखता हूँ। उसमें उन्होंने एक तो खुदा का शुक्र अदा किया प्रेस रिलीज़ में, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी DG ISPR ने अपने दोनों अपना अफवाज के दीगर जो नुमाइंदगान थे अपना एयरफोर्स के और नेवल के, तो उनके साथ मिलकर तकरीबन उससे मिलता जुलता ही प्रेस रिलीज़ में मतन है। उसमें सिपाहियों, पायलट्स और जो नेवल के अफसरान हैं उनकी पेशा वराना महारतों पर उनको खराज तहसीन अदा किया गया, कुर्बानियों को सराहा गया। साथ साथ
جھوٹے پروپیگنڈا کے خلاف آہنی دیوار بن کر کھڑے ہونے پر ملکی میڈیا کا شکریہ ادا کیا گیا. دفتر خارجہ نے جو سفارتی کوششیں کی اس پر بھی ان کا شکریہ ادا کیا گیا، اور اس نے اس دوران پاکستان کے موقف کو عالمی سطح پر جس طرح وضاحت اور بصیرت اور اعتماد کے ساتھ پیش کیا اس پر سراہا گیا. پاکستان کے جو وزارت خارجہ ہے، اسی طرح سائنسدان، انجینئرز اور جدید ٹیکنالوجی پاکستان کی فوج کو دینے والے، ان کا شکریہ ادا کیا گیا. اور جو ہے وہ 26 سے زائد مقامات پر بتایا گیا کہ نشانہ بنایا گیا. ان مقامات کا ذکر دوبارہ کیا گیا ہے پریس ریلیز میں، جہاں انڈیا کی جو ایئر بیسز تھیں، انڈیا کے جو براموس، وہ جو کیا ہے اس کیا نام دیا تھا انہوں نے، وہ انڈیا کا باہوبلی جو میزائل ہے انڈیا کا، اس کے جو ہے وہ ذخائر کو اڑا دینے کا بھی ذکر ہے. کہاں کہاں کیا گیا، کہاں کہاں ان کی فیلڈز اور کہاں کہاں ان کے تربیتی مراکز تباہ کیے گئے. تو یہ سارا کچھ اس میں کہا گیا ہے. اور ISPR نے کہا کہ بھارتی جو ڈرونز نے پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی، ان کا بھی جواب دیا گیا، ان کو بھی مار گرایا گیا. اور اعلامیہ میں واضح کیا گیا کہ مشرقی سرحد پر آپریشن کے دوران بھی پاکستان اور خیبر پختونخوا میں پاکستان کو خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بھی انگیج رکھا گیا، دہشت گردی کا سامنا رہا. تو بہرحال اس میں انہوں نے کہا گیا، پریس ریلیز میں کہا گیا کہ جب کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، ہم ہر محاذ پر دشمن کو جو ہے وہ شکست دے سکتے ہیں. تو یہ کہا گیا ہے کہ جناب کامیاب ہو گیا، اور کامیابی کے ساتھ آپریشن بنیان مرصوص جو ہے وہ مکمل ہو گیا. اب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے، جو میں نے بتا دیا آپ کو کہ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جی 10 مئی کو ہر سال جو ہے وہ یوم مورخہ حق منایا جائے گا. آرمی چیف جنرل آصف منیر نے CMH راولپنڈی کا دورہ کیا، اور وہاں پر انہوں نے زخمی جو تھے فوجی جوان جو جنگ میں زخمی ہوئے، جو شہری دشمن کے حملوں میں زخمی ہوئے، ان کی خیریت دریافت کی. اور انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ دشمن کی کوئی بھی سازش پاکستان کی مسلح افواج کے عزم کو متزلزل نہیں کر سکتی. مورخہ حق اور آپریشن بنیان مرصوص کے دوران متحد اور پرعزم رد عمل سامنے آیا. یہ رد عمل عوام کی ثابت قدم حمایت کے ساتھ ملک کی عسکری تاریخ کا ایک فیصلہ کن باب ہے. اور انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ اپنا پاکستان اسی طرح یکجہتی کے ساتھ مل کر دشمن کا مقابلہ کرتا رہے گا. تو یہ تو وہ چیزیں ہیں جو اپنا DGISPR نے پریس ریلیز جاری کی، اور آرمی چیف کے جو وزٹ تھا اس کے حوالے سے. لیکن اس میں ایک چیز جو میں نے آغاز میں آپ کو بتائی تھی کہ کل DGMOs کے درمیان اتفاق ہو گیا تھا سیز فائر کو آگے بڑھانے، جاری رکھنے پر. تو اب آگے کیا ہوگا؟ اب آگے ہوں گے مذاکرات کہاں ہوں گے؟ کیونکہ ٹرمپ کے پاس جو جب معاملہ گیا، یا ٹرمپ نے سو موٹو لیا، خود نوٹس لیا، یا پھر جو اپنا CNN رپورٹ کر رہا ہے، رابرٹ نکسن جو کہہ رہے ہیں کہ یہ مودی دوڑا ٹرمپ کے پاس گیا تھا، اور انہوں نے جا کر ٹرمپ کو کہا تھا کہ جی مجھے بچاؤ لالا جی، مجھے مار دیں گے. تو وہ اس کے بعد ٹرمپ نے پاکستان کو کہا تھا کہ جی وہ سیز فائر چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں؟ تو پاکستان نے کہا ہم تو لڑائی چاہتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے سیز فائر، مذاکرات کرنے ہم تیار ہیں. تو کسی تیسرے فریق کے ہاں، کسی تیسری جگہ، یعنی غیر جانبدار مقام پر مذاکرات کا طے پایا تھا. کل نریندر مودی نے مذاکرات کے لیے اپنی شرائط یا اپنی وہ رکھ دی تھی کہ کیا ایجنڈا ہوگا ان کا مذاکرات کے لیے، جس میں انہوں نے کہا کہ دہشت گردی، جس میں پانی کا ایشو ہے، جس میں کشمیر کا مسئلہ، اور وہ اس طرح ذرا کشمیر کے مسئلے کو اپنے لوگوں کو انگیج کرنے کے لیے اور شکست یا مزید اپنی رسوائی اور ضلالت سے بچنے کے لیے مودی نے کہا تھا کہ جی ہم تو POK پاکستانی آکوپائڈ کشمیر، یعنی جس کو جو آزاد کشمیر ہے ہمارا، اس پر بات کریں گے، وہ واپس لینے پر بات کریں گے. یعنی کشمیر پر بات ہوگی جس شکل میں بھی ہو، کیونکہ انڈیا تو کشمیر پر بات کرنے کو تیار نہیں ہوتا تھا. تو اب جب ٹیبل پر بیٹھنے پر مجبور ہوا ہے مودی، اور وہ صرف چند گھنٹوں کی اسٹرائکس جو تھیں پاکستان کی، اس کی وجہ سے مجبور ہوا ہے، تو کشمیر کے مسئلے پر بھی بات کرنے کو آ گیا مودی. تو وہ، اور پھر دہشت گردی کی بات، تو دہشت گردی کے معاملے پر جس طرح ISPR کی پریس ریلیز میں کہا گیا کہ ایک طرف ہمیں انڈیا نے اس بارڈر پر انگیج کیا،
اور دوسری طرف ہمیں افغانستان اور افغانستان میں کے بارڈر جو ہے کے پی کے اور بلوچستان میں، وہاں پر دہشت گرد ہماری طرف بھیجے گئے، اور ہم نے اس بارڈر پہ بھی کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں دی. وہاں پر ہم اسی طرح ڈٹ کر ہم نے دشمن کا مقابلہ کیا، اور ادھر بھی دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا. تو دہشت گردی کا معاملہ بھی آئے گا، جس میں ظاہر پاکستان اپنا نقطہ نظر دنیا کے سامنے رکھے گا. اب میں کیونکہ مسلسل جب سے 22 اپریل کا پہلگام کا واقعہ ہوا ہے، تب سے میں انڈین میڈیا کو دیکھ رہا ہوں، انڈین سوشل میڈیا کو دیکھ رہا ہوں، وہاں سے اٹھنے والی آوازوں کو سن رہا ہوں، اور پھر اس میں کچھ معلومات اور کچھ جو ڈیمانڈس ہیں وہاں کی، وہ اب میں نریندر مودی جس انداز میں کل قوم کے سامنے آئے تھے، یا اس سے پہلے مسلسل وہ 10 مئی کے بعد مسلسل وہ اپنے جو فوجی افسران ہیں ان کو سامنے لا کے کوششیں کرتے رہے کہ جو برڈن ہے شکست کا، وہ اس کا ان کی راجنیتی پر اثر نہ پڑے. کیونکہ مودی تو ایک ظاہر فاشسٹ ہے، اور فاشسٹ قاہر ہوتا ہے، بزدل ہوتا ہے، اور مودی نے ہمیشہ انتہا پسندی کو بڑھاوا دے کے اپنی مقبولیت جو ہے وہ برقرار رکھی ہے. ایون پہلگام واقعہ ہوا، دہشت گردی تھی، فالس فلیگ آپریشن تھا، اس سے ہٹ کے کل بھی جو نریندر مودی ہیں انہوں نے اس واقعے کو انتہا پسندی کے لیے استعمال کیا. کہا کہ جی وہاں لوگوں کے دھرم پوچھ کے ان کو گولی ماری گئی، ان کو قتل کیا گیا. یعنی وہ یہ بتا رہے تھے انڈیا کے ان انتہا پسند ہندوؤں کو جو مودی کے لیے انڈیا میں پاپولرٹی کھینچتے ہیں، چھینتے ہیں لوگوں کے سر پر تلوار رکھ کے، ان کو وہ بتا رہے تھے کہ بھائی یہ مسلمانوں نے کیا ہے، اور مسلمانوں نے ہندوؤں کو قتل کیا ہے. پھر انہوں نے جب بتایا کہ جی مندروں کے اوپر پاکستان نے میزائل داغے، پاکستان نے چرچوں کے اپنا وہ گرودواروں اوپر میزائل داغے، اگین مسلمانوں کے خلاف وہاں اپنے انڈیا میں جو ہندوؤں اور سکھوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی، تاکہ وہاں پر کمیونل ایشو بنے، تاکہ جو گجرات میں ہوا تھا وہ ہو. کیونکہ مودی کو نظر آ رہا ہے کہ اس کی راجنیتی اور راج دونوں جا رہے ہیں. یعنی مودی سرکار ڈہتی ہوئی، گرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لڑکھڑا چکی ہوئی ہے، اور گرتی ہوئی دیوار کو دھکا کب ملے گا، یہ فیصلہ تو وہاں کی اپوزیشن پارٹیاں یا راہل گاندھی کریں گے. کیونکہ اب گیم راہل گاندھی کے ہاتھ میں مجھے آتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے کہ یہ APC بلاؤ، پارلیمنٹ کا اجلاس بلاؤ. راہل گاندھی نے بھی لکھا، اور وہاں کے جو سینٹ کے راجیہ سبھا کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہاں کے ملک ارجن، انہوں نے بھی لکھا. اور اب تو یہ سنجے راوت جو ہیں وہاں کے شیو سینا کے لیڈر ہیں، انہوں نے بھی ڈیمانڈ کی ہے کہ APC بلائیں. اور انہوں نے تو وہ اتحادی ہیں BJP کے، انہوں نے نریندر مودی اور امت شاہ کے استعفے کا مطالبہ کیا. انہوں نے کہا کہ امت شاہ تو براہ راست دہشت گردی کو روکنے میں ناکام ہوئے. سری نگر میں جو کچھ ہو رہا ہے انہوں نے کہا وہ امت شاہ اس کے ذمہ دار ہے، تو وہ ریزائن کریں، گھر جائیں، اور نریندر مودی بھی پد چھوڑ دیں، یعنی منصب سے ہٹ جائیں، وزیر اعظم کا، پردھان منتری کا عہدہ چھوڑ دیں. یہ ڈیمانڈ کون کر رہے ہیں؟ شیو سینا کے رہنما، اور ان کی ویڈیو بیان ہے ان کا. اس میں وہ یہ 6 منٹ کی گفتگو ہے ان کی صحافیوں کے ساتھ، اس میں وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اب ذرا پارٹی پوزیشن پہ چلتے ہیں. یہ جو پیچھے انتخابات ہوئے بھارت میں، ان انتخابات میں جب نعرہ لگایا تھا مودی نے اب کے بار 400 پار، تو وہاں کا جو 543 کا ایوان ہے، اس میں جو مودی کی BJP ہے وہ 240 سیٹیں حاصل کر سکی تھی. اور وہاں 543 کے ایوان میں اگر سادہ اکثریت ہم گنیں تو 272 بنتی ہے. یعنی 272 ارکان جس کے پاس ہوں، وہ ایک حکومت سادہ اکثریت کے ساتھ، ایک ووٹ کی اکثریت کے ساتھ وہاں پر وہ سرکار بنا سکتا ہے لوک سبھا میں، وہاں کی قومی اسمبلی میں. تو مودی کو کتنے ملے؟ 240. اور مودی نے پھر مختلف
پارٹیوں کو ملا کے 53 اور ووٹ مینیج کیے گٹھ بندھن سرکار، ملی جلی سرکار جس کو ہم اتحادی حکومت کہتے ہیں، وہ انہوں نے بنائی، جس میں جو 3 بڑی پارٹیاں ہم گن سکتے ہیں، جن کے پاس ایک تھی وہاں پر تیلگو دیماس پارٹی، اور وہ پارٹی جو ہے اس کے پاس 16 اپنا ووٹ تھے، اور اس کے چندرا بابو نائیڈو اس کے سربراہ ہیں۔ اسی طرح جنتا دل کے 12 ووٹ، نتیش کمار اس کو لیڈ کر رہے تھے، اور اس کے علاوہ پھر SHS اس کے 7 ووٹ، LGP اس کے 5 ووٹ، اور باقی چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں 2-2 1-1 ووٹوں والے۔ تو 53 ووٹ جو ہے وہ نریندر مودی کو اتحادی بنائے، اور انہوں نے بنائی گٹھ بندھن سرکار۔ اب دوسری طرف آتے ہیں وہاں کی اپوزیشن، راہل گاندھی کی سربراہی میں جو انڈیا اتحاد تھا، اس نے جیتی تھیں، ان کے پاس، انڈیا اتحاد کے پاس 238 سیٹیں ٹوٹل، 249 اس اتحاد کے پاس ہیں ٹوٹل، جس میں جو انڈیا 238 اور انڈین نیشنل کانگریس کی اپنی سیٹیں ہیں 99، اور پھر باقی وہاں کی SP 37، AITC 28، اسی طرح ٹوٹل جو ہے وہ ان کے پاس جو باقی اتحادی ملا کے 249 سیٹیں۔ اب جو اصل حساب کتاب، جو اصل آنکڑا ہے نا، وہ میں زیادہ ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جا رہا کہ جو میں اصل مدعے پہ آنا چاہ رہا ہوں کہ جو آنکڑوں کے انوسار یہ جو حساب کتاب ہے، اعداد و شمار ہے، ان کے انوسار جو ہے، ان کے مطابق 22-23 لوگ مودی وہاں کے جو MLAs ہیں، لوک سبھا کے ارکان، وہ صرف ادھر سے ادھر ہونے ہیں، اتنی دیری ہے، 22-23 دھڑم سے گر جائے گا۔ آپ چیک کریں اپریل 2022 میں 9 اپریل کو جب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تھی، تو اتنے ہی وہ لوگوں کو ادھر ادھر ہونا پڑا تھا نا، سرکار گر گئی تھی عمران خان کی، اور پھر وہ دن اور آج کا دن عمران خان ٹکرے مارتے رہے، کبھی تصادم کیا، کبھی جلسے کیے، کبھی فوجی چھاؤنیوں پہ حملے کروائے، اور آج جیل میں پڑے ہوئے۔ تو جو مودی کے خلاف ایک وہاں کے سماج میں ایک ریزنمنٹ آ رہی ہے، جو مودی نے لوگوں کے ساتھ وعدے کیے، لوگوں کا جنون جگایا، وہ جنون مودی کو کھانے جا رہا ہے۔ تو یہ جو چھوٹے چھوٹے اتحادی ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں، اور مسلسل یہ وہاں کی لوگوں کی فیل جو ہے اس کو چیک کر رہے ہیں کہ کیا فیل ہے لوگوں کی۔ اور جس دن ابھی کیونکہ پاکستان کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں، ابھی مذاکرات ہونے ہیں، مذاکرات کی ٹیبل سجنی ہے، وہاں سے مودی کیا حاصل کرتا ہے، کیا نہیں کرتا، مذاکرات میں جاتا ہے نہیں جاتا، بھاگتا ہے کیا کرتا ہے، مذاکرات کا آغاز نہیں ہوگا تو پھر مودی کو دھکا دیا جائے گا، مذاکرات کا آغاز ہوتا ہے اور مذاکرات سے کچھ حاصل نہیں کیا جاتا تو بھی مودی کمزور ہوگا، دھکا دیا جائے گا۔ دونوں صورتوں میں مودی کی سرکار لڑکھڑائی ہوئی ہے، اور ویسے بھی بیساکھیوں کے اوپر ہے، اتحادیوں کی ٹانگوں پر کھڑی ہوئی ہے، وہ کسی بھی ٹائم اپنا ووٹ کھینچ لیں گے، دھڑن تختہ ہو جائے گا۔ تو 23 ارکان ٹوٹل ادھر سے ادھر چلے جائیں گے، وہ جو انڈیا اتحاد ہے اس کے اندر چلے جائیں گے تو مودی کی سرکار گر جائے گی، اور ادھر انڈین نیشنل کانگریس یا کسی اور پولیٹیکل پارٹی کا وہ پردھان منتری بن جائے گا۔ تاڑ میں تھے، آپ کو یاد ہوگا جب الیکشن ہوئے تھے تو اس وقت کہا تھا راہل گاندھی نے کہ مودی جی جو ہیں وہ بیساکھیوں پہ سرکار بنا رہے ہیں، اور ہم جب چاہیں کو گرا سکتے ہیں۔ تو جو انڈیا کے اندر ریزنمنٹ ہے وہ دن بدن زیادہ خطرناک ہوتی جا رہی ہے، مودی اور مودی کی انتہا پسندی، اور خاص طور پر یہ جو پاکستان کے خلاف اتنا بڑی جنگ چھیڑ کی اور شکست کھا لی اس کے بعد، تو جیسے ہی وہاں پر راہل گاندھی محسوس کریں گے اور مودی کے اتحادی محسوس کریں گے کہ اب زیادہ دیر مودی کی سیاست کا جنازہ، مودی کی سیاست کی ارتھی راجنیتی کی وہ اپنے کندھوں پر لے کر نہیں چل سکتے، تو کندھا نکال دیں گے اور پھر نئی سرکار بنے گی۔ تو مودی سرکار مہمان ہے، کب تک مہمان ہے یہ وہاں کی باقی راجنیتک جو پارٹیاں ہیں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، نرنے انہوں نے لینا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔